अमीर बलाज का जो कत्ल है उसके जो असल कातिल हैं वो कौन है। कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो हमारे पास है, हम खिलाफ इसके FIR दर्ज करेंगे। गोगी भट्ट को लोग पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर गई, 2 हाथों में हथकड़ियां लगाई थी और जिस तरह यानी समझ किसी हिट के ले जाने वाला काम था। क्या वो जो 5 मगरमच्छ थे जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होता है वो आपस में दोस्त थे, वो आपस में रिश्तेदार थे जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था? आबद बॉक्सर जैसा नडर पुलिस ऑफिसर जो है मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। कोर्ट ने पहले ये कहा हुआ है मुलजम मेरा चहेता बेटा है, मुझे शक डालो मैं उसका फायदा अपने बेटे को दूंगी। आखिरकार कब तक ये सारी कत्ल गारत का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा? कौन इसको रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा? मलक रियाज का नाम ले ले बैरिया टाउन वाले का, ये अफसर उसकी भी चमड़ी उतार के रख देंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक। नाजरीन, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हो चुकी है और यकीनन आपको भी इस केस के हवाले से हर नई खबर का इंतज़ार था। मेरे साथ एक बार फिर शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने बड़ा तहलका खेज एक इंटरव्यू दिया है कि अमीर बलाज का जो कत्ल है उसके जो असल कातिल हैं वो कौन है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि एक शख्स जिसका नाम गोगी भट्ट बताया जा रहा था कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे जानते हैं कि इनकी खबर में कितनी सदाकत है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आपने कुछ रोज़ पहले एक इंटरव्यू दिया और उसमें आपने कहा है कि जी 95% गोगी भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि 2-3 रोज़ गुजर चुके हैं आपको इस इंटरव्यू दिए हुए, तो आपके जो 5% बकाया जो बचते हैं, अब तो खबर आपकी मुकम्मल तौर पर होगी तस्दीक के जी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया या नहीं किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पता क्या होता है, बात तस्दीक शुदा वो बात होती है मेरी नज़र में ना, या मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कम से कम ऐसी बात इसलिए नहीं करता हूँ कि 5% भी बहुत बड़ा डाउट होता है अगर देखा जाए तो। यानी आप कंफर्म तो नहीं ना, 100% तो नहीं ना कह रहे। ऐसे ही है। मैं ये चाहता हूँ कि बात तो पूरे शहर के अंदर जो इस वक्त फैली है कि गोगी भट्ट साहब जो है ना पेश हो गए हुए हैं, यानी वो SP जो सिटी है ना उनके पास उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। यानी कि पुलिस ने खुद नहीं उन्हें गिरफ्तार किया, उन्होंने खुद पेशी दे दी है। नहीं, ये तो हर बात जो है जुबान पे जदे आम है, लोग यही कह रहे हैं कि वो खुद से पेश हुए हैं। अच्छा। और सिटी सर्कल में पेश हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो 95% है ना, अभी लोग कह रहे हैं, कोई अफसर मिजाज जो है तफ्तीशी वो तो नहीं कह रहा। अभी आपके जराये ने कंफर्म नहीं किया? मुझे नहीं अभी कंफर्म हुआ, लेकिन उनके जो बहनोई है ना गालिबन नदीम वाइन साहब जो हैं, उनको मेरा पुलिस वालों ने जो है शामिल तफ्तीश किया हुआ है, या उनकी मेरा सफ़ा मिसल पे शायद गिरफ्तारी पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये भी मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे जो केस होते हैं ना, होते हैं हाई प्रोफाइल, इनमें ना जो AD साहब आप भी थोड़ा ना यानी कि कोशिश ये किया करें कि अवाम के सामने वो हक़ाइक़ लेकर आए जब आपके हाथ के नीचे प्रूफ आ जाए। बिल्कुल। यानी आप देख लें कि वीडियो व्हाट्सएप की बनी है थाने के अंदर, कोई मुलाजिम पीछे नजर आ रहा है, कोई अथेंटिक चीज हो ना। अभी हम कह देते हैं मिसाल के तौर पे कि जी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मैं कह देता हूँ कि जी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो शहर के अंदर ना समझ लें अफरा तफरी फैल जानी है, लोगों ने नई बातें शुरू कर देनी है, तो मेरे लिए मामला खड़ा होगा। मेरे पास अभी 5% की गुंजाइश है, पोस्टें लगी हैं, मैंने खुद से लगाई है। क्या वैसे आपके जराये कहते हैं कि जी वाकई ही गिरफ्तार हो चुके हैं? पॉसिबल है यार, गिरफ्तार बंदा हो ही जाता है। अगर कोई FIR आपके ऊपर नाम जाता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गिरफ्तार हो जाना, लेकिन शुकूक व शुबहात अभी तक कोई बंदा मान नहीं रहा। और ऐसे केसेस में उम्मन पुलिस वाले महीना 25-25 दिन 30 दिन जो है ना बंदे की इंटेरोगेशन करते रहते हैं कि कहीं गलत चलान ना हो जाए, कहीं इसको हम रिलीफ ना दे बैठे, बाद में गुनाह बड़ा चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वो इसलिए जो है ना गिरफ्तारी नहीं डालते। चौधरी साहब, मेरे एक सवाल का यकीनन मुझे यकीन है कि आप ज़रूर जवाब देंगे और आपसे बेहतर कोई जवाब मेरे इस सवाल का दे सकता ही नहीं है, क्योंकि आपकी क्राइम के हवाले से भी बड़ी अच्छी गिरफ्त है और आप इन मामलात को बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। गोगी भट्ट जो कि इसमें नामजद भी है अमीर बलाज कत्ल केस में, इन पर जो क्राइम के हवाले से जो इनकी जो जराइम की जो ज़िंदगी गुजर चुकी है, इन पर कितने कत्ल के मुकदमे हैं, जना के कितने हैं, डकैती के कितने हैं और इन्होंने कितने लोगों की जायदादों पर जो है वो कब्जा किया हुआ है? आप इस पर मेरी रोशनी डाल दें कि जी कितने बार ये जेल भी जा चुके हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली लड़ाई झगड़े दुश्मनी चलती आ रही है, इसमें मुकदमा तो इनके ऊपर होंगे, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं कि मैं कहूँगा जी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना, आप मुझे सवाल जो कर रहे हैं इसका जवाब मैं 1.5 साल का जो है ना, ये जब से गुलाम महमूद डोगर साहब गए हैं उसके बाद के जो है ना कैरियर का मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, और ये गारंटी होगी।
اور یہ میری نظر میں جواب بھی یہی بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں جب یہ پکڑے گئے ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب نے لاہور شہر کی مساجد میں اعلان کروائے ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس شخص کے خلاف کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے جو اس سے ڈرتا تھا, یعنی انہوں نے اعلان کر کے یہ کہا کہ گوگی بٹ سے اگر کوئی بندہ ڈرتا تھا یا چمکتا تھا یا اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اور اس بندے نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے. تو شہر میں کوئی بندہ ان کے خلاف نہیں اٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تو کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو سی سی پی لاہور دے گئے. ٹھیک ہے, بالکل. تو بندہ جی نہیں پیش ہوا. ہاں سر, بندہ نہ پیش ہونے کی وجہ کیا؟ خوف ان کا اتنا تھا. میری بات سنیں, یہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, چلے خوف لگا لیں, مجھے اس بات کا خوف, تو جب ایک بندہ پنجرے میں آ گیا ہے, اس کو پکڑ لیا ہے, اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر جس نے بدماشوں کی الٹ بازیاں لگوا دی ہیں, وہ بندہ اعلان کروا رہا ہے, تو پھر جو ہے اس کے خلاف پھر کوئی بندہ پیش نہیں ہو رہا. پھر دو ہی چیزیں ہیں, یا وہ پولیس سے زیادہ طاقتور ہے تو یا وہ بالکل شریف آدمی ہے کہ لوگ اس کے خلاف تھے ہی نہیں. سی سی پی او کا اعلان کروانا اور وہاں پر وردی میں پولیس والے اعلان کر رہے ہیں, مسجد کا مولوی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, پولیس والے نے کہا کہ ہم ڈوگر صاحب کے نمائندے ہیں اور آپ کو اعلان کر رہے ہیں پورے شہر کی مساجد میں کہ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ درج کروانی ہے تو ہمارے پاس آئے, ہم خلاف اس کے ایف آئی آر درج کریں گے. گوگی بٹ کو لوگ پولیس بختر بند گاڑیوں میں لے کر گئی, 2 ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگائی تھیں, اور جس طرح یعنی سمجھ گھسیٹ کے لے جانے والا کام تھا کہ کھینچ کے لے گیا عدالتوں میں, پورا انہوں نے رولنے کی کوشش کیا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی بندہ نہیں بولا تو میری نظر میں وہ خوف نہیں ہے, وہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہ تو ان پر کوئی قتل کا مقدمہ ہے, نہ ڈکیتی کا ہے, نہ کسی اور قسم. میں نے آپ کو یہ کہا اس سے پہلے اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ سی سی پی دے گا نا بھائی, اس میں تو بحث میں کیسے ان کی پوری زندگی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں. ایک بندے کے خلاف کو بندہ نہیں بولا اور اس حادثے کو جو ہے نا, اس انسیڈنٹ کو جو اعلانات ہے ابھی سال نہیں ہوا, باقی رہ گا یہ سال کا جواب, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. سال میں ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ایک سوال بڑا اہم ہے, ایوان عدل کے باہر ٹیپو پہلوان پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں ٹیپو صاحب مقتول جو ہیں وہ خود زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کے جو 5 گن مین ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور پھر ان 5 گن مینوں کے قتل کا جو مقدمہ ہے وہ لاہور کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف کیا جاتا ہے. کیا وہ جو 5 مگرمچھ تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے وہ آپس میں دوست تھے, وہ آپس میں رشتہ دار تھے, یا پھر ان کا کوئی ایسا گینگ تھا جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا؟ اس پہ کیا صداقت ہے اور کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں اس پہ بڑی ٹھوس بات آپ کو کروں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا کوئی گینگ ہی ہو تو آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے. جب ایسی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے نا جس میں کنٹراورسی آ جائے, کوئی ایسے حالات ہوا کہ سرکمسٹانسز آ جائیں کہ آپ ڈاؤٹ میں ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کس نے یہ کروایا ہوگا, اس میں لوگ اپنے تمام مخالفین جو ہوتے ہیں نا, جو کسی بھی دور یا ادوار میں ان کے ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں مخالفت میں, ٹھیک ہے, بندہ پھر ان سب کے نام نہ ایف آئی آر میں نامزد کر دیتا ہے. یہ ان کی ایف آئی آر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ایوان عدل والی, یہ میں آپ کو اکثر ایف آئی آر جو ہوتی ہے نا شہر لاہور میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ اپنے زیادہ مخالفین کو نا اسی ایک واقعہ میں ڈال دیتے ہیں. اب غلطی یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے, پولیس والے جب شفاف انکوائری کرتے ہیں نا, بالکل ہر چیز کو بالکل روشنی کی طرح کلیئر کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگوں کی سی ڈی آر نکلواتے ہیں, ان کی لوکیشنز نکالتے ہیں, نکال کر یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 5 بندوں کو یا 10 بندوں کو نامزد کیا ہے, ان سب کی اس دن کی لوکیشن ہے کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, اور 5 وہ جو جن وہ جو مگرمچھ تھے وہ کون سے جن اور مگرمچھ ہیں؟ وہ ملک احسان صاحب تھے, بگا بٹ تھے, عابد باکسر صاحب تھے, تیفی بٹ اور گوگی بٹ تھے. یہ سارے افراد کے اوپر نامزد ایف آئی آر تھی. تو مگرمچھ تو ہیں وہ تو جین ہے سارے, میں تو چھوٹی بات, لیکن اپنی اپنی دشمنیوں کی حد تک. ٹھیک ہے, وہ بدماش نہیں ہے. عابد باکسر صاحب بدماش ہے, بالکل نہیں. عابد باکسر صاحب کے ساتھ پولیس والوں نے کیا نہیں کیا مجھے آپ بتائیں. بالکل کیا کچھ نہیں کیا, لیکن عابد باکسر کو میں لیجنڈ قرار دیتا ہوں. عابد باکسر جیسا پولیس آفیسر بہادر, عابد باکسر جیسا نڈر پولیس آفیسر جو ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. دنیا لاکھ اس بندے کو برا بھلا کے میں نہیں اس بات کو مانوں گا. دبنگ افسر ہے, وہ ریٹائر ہو گیا ہوا ہے, تو پولیس والوں نے بجائے اس کے اس کو کریڈٹ دیتے, اس کے پرانے کاموں پر اس کو پروموٹ کرتے, انہوں نے پکڑ کر فلم چلا دی ہے. سر ان 5 افراد پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے انٹیروگیشن بھی ہوئی ہوگی, گرفتاریاں بھی ہوئی ہوں گی, پھر اس میں آخر اینڈ دی اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ دی اینڈ یہ ہوا, وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بندے وہاں پر موجود نہیں تھے. وہ پولیس کو اتنی دیر میں جو ہے اصل قاتلوں کا پتہ لگ گیا. وہ خالد چٹا, مبین بٹ اور عامر بوڑا پکڑے گئے تھے. وہ آج خود سے ایک پلان تھا جس کی زد میں وہ 5 بندے اور ٹیپو آ گیا. یہ جو ہے نا 5 بندے جو نامزد کیے گئے تھے عابد باکسر صاحب سمیت, سب جو ہے نا بے گناہ تھے. ان میں سے کسی کا اس حملے میں ہاتھ بھی نہیں تھا.
پلان بھی نہیں تھا, ایمان بھی نہیں تھی. پولیس نے ان کو کلیئر کیا. میں اپنا کوئی جھوٹ تھوڑی اپنے پاس سے بتا رہا ہوں. آخری سوال یہ ہے چوئی صاحب کہ شہر میں کوئی بھی چوری ہو جائے, کسی کا گلاس چوری ہو جائے, کسی کی بکری چوری ہو جائے, کسی کے ساتھ ڈکیتی ہو جائے, یا کوئی قتل ہو جائے, یعنی کوئی بھی واردات ہو جائے یا کوئی بھی جرائم ہو, تو اس کی فوری اطلاع 15 پر دی جاتی ہے, جو کہ یقیناً ریکارڈ کا حصہ بھی ہوتی ہوگی. امیر بلاج جو کہ بہت خوبصورت نوجوان تھا, اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا, اور اس قتل کی اطلاعات بھی پولیس کو دی گئی ہوگی, اور اگر دی ہوگی تو کس نے دی ہوگی؟ یعنی آپ کا کوشچن یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں پوچھنا کہ بھئی وہ جو کال چلائی ہوگی, ظاہری بات ہے سارے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو میں بتا. ہاں اچھا سوال آپ کا اچھا ہے اور یہ بڑا کمپیٹنٹ ہے, بلکہ یہ میں کہوں گا یہ سوال جو ہے نا نوجوانوں کو سننا چاہیے. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں, ہر کال جو 15 پہ ہوتی ہے نا اس کا ریکارڈ سرکل کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو لکھ رہا ہوتا ہے. اوکے, نمبر لکھتا ہے, ٹائم لکھتا ہے, کالر کا جو ہے NIC نمبر لکھتا ہے, اور پورا میسج لکھ دیتا ہے منوین, جس کالر نے کال کی, جس کالر نے پورا میسج بھی لکھا ہوتا ہے, اور جو حادثہ ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہا سب کچھ لکھا ہوتا ہے, NIC نمبر وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اب اس میں آپ کا سوال یہ ہے, اس کے میں ڈیٹیل سے جواب یہ دے دیتا ہوں. ڈیفینیٹلی اگر مدعی اور شہادی وہاں پر موجود تھے تو ان کا جو ہے نا سب سے پہلے تو جو ہے نا کال ان میں سے کسی نہ کسی نے چلائی ہوگی, بالکل اس کا ریکارڈ بھی وہاں پہ موجود ہوگا. اور اگر ایسا نکل آتا ہے تو مدعی کو ملزم کے اوپر نا گرفت اور ٹائٹ ہو جائے گی. اس کا مطلب جو انہوں نے FIR میں موقف دیا کہ ہم وہاں پر موجود تھے, وہ کال چلانے کا مطلب یہ ہے اس بندے کے نام سے کال چلی ہے, میسج لکھا ہوا ہے, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو وہ کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, کال بھی اسی نے کی ہے. اور اگر کنٹراورسی یہاں پہ آتی ہے کہ اگر وہ کالر ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کالیں وہاں پہ 20 چلی ہیں, ایک آپ AD صاحب چلا رہے ہیں, میں چلا رہا ہوں, شفقت چلا رہا ہے, بھولا چلا رہا ہے, لبا چلا رہا ہے, گاما چلا رہا ہے, کالیں وہ چلا رہے ہیں, تو پھر یہ جو 3 بندے, ایک مدعی اور 2 گواہ ہیں, یہ کہاں پر تھے؟ ان میں سے کسی نے کال نہیں چلائی, جبکہ مدعی ہمیشہ گھر کا خونی رشتہ ہوتا ہے. بالکل, تو یہ اگر وہاں پہ موجود تھا تو اس نے کال کیوں نہیں چلائی؟ یہ چیز جو ہے نا کیس کے اندر نا کنٹراورسی پیدا کر دیتی ہے. اور اگر فرض کریں ایسا نہ ہو, اللہ کرے, کہ اگر مدعی یا ان 2 گواہوں کے مطابق ان لوگوں نے نہیں کال کی, تو آگے چل کر جب یہ کیس عدالت میں جائے گا تو اس میں جو مدعی ہیں ان کو نقصان دہ ثابت ہوگا یا فائدہ ثابت ہوگا؟ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں آگے ٹرائل میں جائے گا, یہ کیس جو ہے ضمانت کی حد تک بھی بڑا وائلٹ ہے, کیونکہ ٹرائل تو بڑا لمبا پروسیجر ہے نا. ضمانت اگر ملزم لگواتے ہیں اور وہ ساتھ ہی اپنی لوکیشن لگوا دیتا ہے, کوئی بھی ملزم جس FIR میں ہو, وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا FIR 3 بندوں نے کٹوائی ہے, اور وہ ریکارڈ نکلواتا ہے 15 کی لاگ بک سے, اس کو لاگ بک کہتے ہیں, اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے سارا, وہ 11 کالر جو ہیں ان کی ریکارڈ نکلوا لیتا ہے, اور وہ عدالت میں اپنی بیل کے دوران, پٹیشن کے دوران یہ لگا دیتا ہے کہ جناب یہ 3 بندے جو گواہ اور شہادی بنے ہیں یہ موقع پہ موجود نہیں تھے. تو اس کی وہ جو مجسٹریٹ ریکارڈ دیتا ہے, جا کے کاپی لے لے, 15 کا ریکارڈ انہوں نے بیچ میں پیش کر دیا, اگر ایک بھی کالر وہ نہیں نا تو کیس مشکوک ہو جاتا ہے. اور کورٹ نے پہلے یہ کہا ہوا ہے, ملزم میرا چہیتا بیٹا ہے, مجھے شک ڈالو میں اس کا فائدہ اپنے بیٹے کو دوں گی. بالکل, 100 گنہگار مجھ سے چھوٹ جائیں, میں بے گناہوں کو سزا نہیں دوں گی, یہ تو کورٹ کہتی ہے. تو ساری ہمدردیاں ملزم کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ چیز جو ہے نا بہت بڑا شک پیدا کر دیتی ہے, مشکوک کر دے گی FIR کو. سر آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے کہ امیر بلاج کے 2 معصوم بیٹے ہیں. امیر بلاج جب باہر سے پڑھ لکھ کر واپس آتا ہے, بلکہ واپس نہیں آتا, وہ مجبوری کے تحت واپس آتا ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا, تو وہ اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے, انصاف لیتے لیتے خود بھی اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے. اب امیر بلاج کے 2 معصوم بچوں کو انصاف مل سکے گا پاکستان کے اندر؟ بالکل یقیناً, یہ حادثہ پاکستان میں ہوا ہے. اگر میرا خیال ہے کہ وہ یہ اس کے بجائے آپ یہ سوال کریں نا کہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا. اگر تو یہ IG پنجاب میاں عثمان انور جو ہے یہ رہ جاتے ہیں, میں غلط کیا, اگر ابھی یہ جو عثمان انور صاحب جو ہے نا ڈاکٹر, یہ اگر ہمارے IG پنجاب ہیں, اور جو پولیس اس وقت ورکنگ پوزیشن میں ہے, جو افسران براجمان ہیں, علی ناصر رضوی صاحب, بلال صدیق کمیانہ صاحب, عمران کشور صاحب, ملک لیاقت DIG CIA, اور یہ CIA کے جو DSP صاحبان لگے ہیں, ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر یہی ساری ٹیم رہی تو اس کیس کا بے شک, آپ کہتے ہیں گوگی بٹ تیفی بٹ, میں کہتا ہوں کہ کوئی اور ان سے بھی طاقتور کسی بندے کا نام لیں, ملک ریاض کا نام لے لے, بیریا ٹاؤن والے کا, یہ افسر اس کی بھی چمڑی اتار کے رکھ دیں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو, کیونکہ بلاج کی ہمدردی ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کی اس کے ساتھ ہے.
اس کی پوسٹوں کو ساری آئی جی صاحب نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا میں بندہ وائرل ہوا ہے. ایسے ہائی پروفائل کیسز میں نا, وہ تو عثمان انور صاحب تو ویسے بھی چھوٹے سے چھوٹے کیس کو ایسی اہمیت دیتے ہیں, کمال کے آئی جی ہیں وہ, اس میں تو ڈاؤٹ ہے کوئی نہیں. پورے پاکستان وہ اسٹیڈیم میں گئے, لوگوں نے نعرے لگائے ہیں. وہ تو ایک عام سی بات ہے نا. میں ہم اپنے سوال کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں. سمپل سا سوال ہے کہ ان 2 معصوم بچوں کو جو آج کم عمری میں ہے, انہیں نہیں پتا کہ ہمارے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں, وہ ان بچوں کے سر پر جو ذمہ داری پڑ گئی ہے, جو وراثتی دشمنی اب ان کے گلے میں پڑ گئی ہے, کیا وہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنے باپ کی دشمنی کا بدلہ لینا چاہیے قاتلوں سے, یا پھر انہیں انصاف دلوانا چاہیے؟ نہیں, بدلہ نہیں لینا چاہیے. بدلہ تو کسی کو بھی کسی سے نہیں لینا چاہیے. بدلے کے 2 رنگ ہیں. ایک یہ بدلے کا رنگ ہے کہ آپ لڑائی کر رہے تھے, اگلے کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا, یہ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ میں نے اگلے کو جا کر مار دینا ہے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے نا کہ میں نے بدلہ لینا ہے, اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رونے والا کون ہوگا, آپ کے پیچھے جانے والا کون ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پالے گا کون, ان کی ماں باپ کی کمی کو کون پورا کرے گا. آپ کہیں میں نے بدلہ لینا ہے, یہ میرے اوپر فرض ہو گیا ہے, تو وہ آپ کے بج نے قرض اتار رہے ہیں. سوری, یعنی کہ جو کوئی بھی جو پرسن جو ایسی سوچ رکھتا ہے, وہ آپ ہیں وہ میں ہوں, تو وہ جو بچے ہیں وہ فرض نہیں ہے پالنا, ان کی تربیت دینا, ان کو قانونی جنگ لڑے. آپ دیکھیں یہاں پہ قانون مجھے پتا ہے خود, قانونی جنگ لڑتے لڑتے بلا پہلوان کا مقدمہ بیٹے نے لڑا, بیٹا قتل ہو گیا, بیٹے کا مقدمہ بیٹے نے لڑا, وہ قتل ہو گیا. اب یہ 2 معصوم بچوں پہ ذمہ داری آن پڑی ہے. آخرکار کب تک یہ ساری قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا؟ کون اس کو روکنے کے لیے آگے قدم بڑھائے گا؟ میں بتاتا ہوں نا, رائے اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہے نا, وکیل اچھا کرے نہ کرے, کیس کی حد تک اس کو لڑے. اگر ان کو دوران کیس محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ہمیں ہر بندہ بھی کلیئر ہو گیا ہے, ہمارا ہر مخالف جو ہے نا کلیئر ہو گیا ہے, تو بھائی اللہ کے بندے, آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں. اور ہمارے نبی پاک نے جو کہا ہوا ہے, سننے میں یہ آیا ہے, شاید یہ بات کنفرم نہ ہو, کہ ہتھیار رکھنا مرد کے لیے سنت ہے, یا مرد کے لیے بڑا ضروری ہے, کس طرح کی بات ہے. تو وہ ہتھیار آپ کے پاس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو اگر مار لیتے ہیں یا مروا لیتے ہیں اپنے اصل ملزمان کو, تو قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, قانون یہ غلط ہے, ایسی بات میرے لیے کرنا بھی غلط ہے, لیکن قرآن پاک میں گنجائش ہے نا بدلے کی حد تک کہ آپ جہاد کر لیں. تو بھیا وہ مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے, آپ نے وہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کرو, 100 بسم اللہ, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا یہ ریکویسٹ میں ضرور کرتا ہوں کہ میرے پروگرامز دیکھ لیں, سارے دونوں پارٹیاں دیکھ لیں جو کسی برا کرنا چاہتی ہیں. میرے پروگرامز کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ان کو سب پتہ لگ جائے ہم نے کچھ کرنا یا نہیں کرنا. ناظرین, امیر بلاج قتل کیس جو ہے وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ہمدردیاں اختیار کر چکا ہے, اور یقیناً ہمدردی ہونی بھی چاہیے. وہ نوجوان جو دوستیاں بنانے کے لیے آیا تھا, وہ نوجوان جو جس سے ملتا تھا اس کا ہی ہو جاتا تھا اور اسے اپنا بنا لیتا تھا, اس نوجوان کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اور قاتل نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے 2 معصوم بچے ہیں جنہوں نے ابھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا ہی سیکھا تھا, انہیں یتیم کر دیا گیا. میں کوشش کروں گا اپنے اداروں سے, اپنی عدلیہ سے, کہ اس کیس میں اب انصاف ہونا چاہیے, اور ایسا نہ ہو کہ اب 4تھی پیڑھی کے بعد 5ویں پیڑھی یعنی کہ 5ویں نسل اسی وراثتی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے. تو ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا, ہم سب کو اس قتل و غارت کو روکنا ہوگا, اور ہم سب کو اب اس معاملے کو ختم کرنا ہوگا. آپ سے اجازت چاہوں گا, اللہ نگہبان.